From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. वेनेजुएला के सदर के गिरफ्तारी के बाद से पूरी दुनिया में हर तरफ एक तेजी देखी जा रही है, एक खौफ देखा जा रहा है। अमेरिका, रूस, चाइना, क्या ये सब एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? इस बदलती दुनिया में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? हम जर्नैलों के इतने खिलाफ क्यों हैं? जर्नैलों के और उनके साथ उनकी कर्प हुकूमत के इतने खिलाफ क्यों हैं? यही हमारे मौज़ूआत हैं। माय नेम इज़ फ़ाइक इज़हार हुसैन सिद्दीकी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, हक़ाइक़ क्या हैं ये जानने के लिए दो तीन बातें हैं, ज़रा उनको जहन में रखिए कि देखिए, ये हक़ाइक़ हैं कि माजी में जंगें मज़हब, आइडियोलॉजी, नेशनल प्राइड इन पर होती थी। अब जंग जो है, अब जंगें इस बुनियाद पर नहीं होती। अब उसकी बुनियाद है मिनरल्स, ऑयल, ट्रेड रूट्स। इन पे जो काबिज होगा वो विनर होगा। अब टैंकों की, तोपों की जंग नहीं है। अब देखिए ना, मिसाइल चलाने के लिए आपको किसी मजहब की जरूरत नहीं है, आपको रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है जो मिसाइल में लगे होते हैं। उसके बगैर मिसाइल नहीं चल सकता। इलेक्ट्रिक कार चलाने के लिए आपको किसी आइडियोलॉजी या फलसफे की जरूरत नहीं है, आपको लिथीनियम की जरूरत है, रेयर अर्थ मिनरल है वो भी। आज किसी भी कौम को अगर आपको शिकस्त देनी है, फतेह करना है, तो आप तोप नहीं चलाएंगे, आप उसका ट्रेड रूट जो है वो बंद कर देंगे, उसके साथ कम्युनिकेशन की वॉर करेंगे, उसको ज़हनी तौर से डाउन करेंगे। ये नए तरीके हैं जंग करने के। अच्छा, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि आज जो जंग है, जो सारी जद्दोजहद है, वो तोपों की और टैंकों की जंग नहीं है। आज रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ठीक है ना, आपके ट्रेड रूट्स हैं, आपकी टेक्नोलॉजी है, आपको ऑयल है, इस पर कब्जे की जंग है। किसके पास ये चीज़ें ज़्यादा हैं? और जो मासूम लोग अक्सर ये बात पूछते हैं, कहते हैं क्या अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी? तो उनको शायद एहसास नहीं है कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। आप क्या इस इंतजार में थे कि शाम को 7 बजे के खबरनामे में अनाउंसमेंट होगी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई? नहीं, जंग शुरू हो चुकी है, आप उसमें शामिल हैं। अलमिया यह है कि हमारे हुक्मरानों को इसका अंदाजा नहीं है कि आप ऑलरेडी इन द वॉर। उनको इसका एहसास नहीं है। देखिए, अब वो ज़माना तो नहीं है ना जो आपने जो फ़िल्में देखी हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सेकंड वर्ल्ड वॉर की, टैंक चल रहे हैं, जहाज़ आ रहे हैं, फैक्ट्रियों में दिन रात काम हो रहा है, असला बन रहा है, वो सब कुछ नहीं है। अब हालात मुख्तलिफ हैं। आज जो जंग है वो माशी जंग है, प्रॉक्सी वॉर है, जो लड़ते हैं लड़ाते हैं, ठीक है, साइबर वॉर है। पहले सिपाही और फौजी जाकर जंग लड़ा करते थे, आज ये काम सैंक्शंस करती हैं, आज ये काम आईएमएफ का लोन करता है। ये हमारी मासूमियत है कि हम अभी तक पुरानी जंगों को सोच रहे हैं कि वो जंग शुरू होने वाली है जहाँ पे उसकी मूछें नजर आए, मुसोलिनी की, हिटलर की तकारीर नजर आए। ऐसा कुछ नहीं है, जंग ऑलरेडी हो रही है। खतरनाक बात यह है कि हमारे हुक्मरानों को इसका एहसास नहीं है। और इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान का क्या होने वाला है, इस पे ज़्यादा गौर करना चाहिए। मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। अच्छा साहब, देखिए, ये मौजू तो बहुत तफसील तलब है, तो मैं टाइम बचाने के लिए आपका मुख्तसरन चंद पॉइंट्स आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, आपको हमें ये सोचना चाहिए। देखिए, हम जो जर्नैलों के इतने खिलाफ हैं, क्यों नहीं हम इनकी हुकूमत पसंद करते? भाई कोई अकली बात बताओ, सही सच्चाई से बात करो। देखिए, मैं चूंकि बहुत लंबी तफसील तलब
گفتگو ہے تو میں مختصر پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فار ایگزامپل اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہم ان کے اس وجہ سے خلاف ہیں کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے. ملک چلانا، بلڈ کرنا، نیشن بلڈ کرنا جرنیلوں کا کام نہیں ہے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ اگر آپ کا سیل فون خراب ہو جائے اور آپ محلے کے چوکیدار کے پاس جائیں، اس کو جا کے کہیں یار ذرا یہ جو ہے نا، میں نے دیکھا تم بھی اس دن سیل فون تھا تمہارے پاس، یہ ذرا سیل فون ٹھیک کر دو، اس میں کچھ پرابلم ہے. وہ سیل فون ٹھیک نہیں کر سکتا. وہ آپ کی رائفل کو صاف کر سکتا ہے، بندوق کو، واٹ ایور یو کال، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. ایسے ہی قوم کو کیسے بلڈ کرنا ہے یہ ان کا تجربہ نہیں ہے، یہ ان کا گیم نہیں ہے. نیشن بلڈنگ، انٹرنیشنل سچویشن کو سمجھنا یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. کیوں؟ ان کا دماغ اس طرف ٹرین نہیں کیا گیا. یہ تو کوئک فکس چاہتے ہیں. ہر وقت ان کا دماغ کمانڈ اینڈ کنٹرول میں رہتا ہے. ہر چیز دنیا میں ایسے نہیں چلتی کمانڈ اینڈ کنٹرول، وہ وہاں فوج میں چلتی ہے. قومیں ہر وقت کمانڈ اینڈ کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کا دماغ صرف کمانڈ اینڈ کنٹرول، کوئک فکس اور کوئک کیش، یہ وہ چاہتے ہیں. ان کی یہی پالیسیز آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں، اور ان پالیسیز کی قوم کو ضرورت نہیں ہے. آپ ان سے کہیں کہ آپ کو سپاہی چاہیے، یہ رینٹ پہ دے دیں گے. ایئرپورٹ چاہیے، کہتے ہیں رینٹ پہ لے لو. سونے کی کانیں، کہتے ہیں لے لو، خرید لو. بس جو بھی ہے جلدی سے پیسے دے دو، کوئک منی چاہیے. قرضہ لینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی بہتر ہو گئی، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے جو قسط قرضے کی دینی ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم قرضہ لیتے ہیں. یہ جرنیلوں اور نون، پی پی پی، یہ ان کا گیم ہے جو اب تک ہوتا آیا ہے. عمران خان واحد تھا جو قرضہ ادا کرنے لگا تھا آئی ایم ایف کا، اور کہتا تھا کہ جلدی سے جان چھڑاؤ. آپ کی وہ اکانومی کی صورتحال کیا تھی؟ جی ڈی پی 6.2% پہ چلا گیا تھا، اب یہ مائنس میں ہے، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے نا. اس وجہ سے یہ قرضہ تنخواہیں دینے کے لیے فوج کی، یہ ملک کے 25 انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو بیچ رہے ہیں. پی آئی اے کو ابھی آپ کے سامنے بیچا ہے. جیسے کوئی چور چوری کر کے جو سامان لاتا ہے، سونا، اس کے اونے پونے بیچتا ہے، جلدی سے پیسہ چاہیے بس. تو صاحبوں دیکھیے، پاکستان کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، ویژن کی کمی ہے. اور یہ ویژن جو ہے یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے جرنیل اور کرپٹ حکمران، یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. اور ان کی ضد یہ ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ذریعے ہم فورن پالیسی بھی چلائیں گے، معیشت بھی ٹھیک کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، سیاسی استحکام بھی ہم اپنے حکم سے چلائیں گے، کس کو وزیر اعظم بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا ہے. یہ ان کا کام نہیں صاحب، یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ وہی حرکت ہو رہی ہے کہ چوکیدار سے جا کے کہیں کہ یہ تم میرا سیل فون ٹھیک کر دو. وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اچھا صاحب دیکھو، میں نے آپ کو کہا نا کہ شروع میں کہ آج جو قوت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے منرلز، ریئر ارتھ منرلز آپ کے پاس ہیں. سی پورٹس، ٹریڈ روٹس وہ آپ کے پاس ہیں. آئل، یہ گولڈ کے خزانے ریکارڈک آپ کے پاس ہے. آئل بھی آپ کے پاس، اس کو نکالتے نہیں ہیں کہ پھر وہ سندھ الگ ہو جائے گا اور وہ کہیں گے کہ ہمیں الگ کر دو، اتنا زیادہ آئل ہے. بس طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، خدا جانے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اکثر یہ آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک جیولوجسٹ یہاں پر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کے پاس ایسی مشینری نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے یہ ارتھ منرل جو ہیں، ریئر ارتھ منرلز، ان کو نکال سکیں یا گولڈ وہ نکال سکیں. تو اس نے کہا یقین کیجئے یہ سب ممکن ہے. اس نے مجھ سے کہا یار فائد صاحب، جب ایٹم بم بنا سکتے ہیں، جب فائٹر پلین بنا سکتے ہیں، کیا ہم ایسی مشین نہیں بنا سکتے؟ لیکن یہ بنانے نہیں دیتے. میں نے پوچھا کیوں؟ اس کی وجہ کہنے گا وہی آپ جانتے ہیں، کوئک فکس، کوئک کیش، جلدی سے پیسہ مل جائے. اب یہ دیکھ لیجئے نا، آپ کے پاس کتنی دنیا کی عظیم وہ روٹ ہے، وہ گوادر کا بندرگاہ، وہ کس کو بھیج دیے؟ چائنا کو. آپ کو پتا ہے آپ کا کتنے % اس میں حصہ ہے؟ گوادر کہاں ہے؟ پاکستان میں. آپ کے شیئرز ہیں 9%.
وہ جنرل کیانی تھے کون تھے جن کے دور میں یہ ڈیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اتنی بڑی پورٹ 9%. اور بہت ساری انہوں نے ڈیل چائنا کے ساتھ کی ہوئی تھی. جب عمران آیا تو اس نے کہا نہیں بہت ساری چیزوں کو ان کو کینسل کرو، ری نیگوشیٹ کرو. کیوں؟ وہ واقعی اس دھرتی کا بیٹا ہے. اس کو ڈر تھا کہ یہ کیا کیسے سودے ہیں، یہ تو بہت سستے میں دے دیا ہے. چائنا کی نگاہ میں تھوڑا سا برا بھی بنا ان دنوں، لیکن اس نے کہا نہیں یہ تو غلط ہے. یہ سب پورٹ آپ نے ان کو دے دی. ایئرپورٹ آج سارے بڑے ایئرپورٹ جو ہیں وہ آپ رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں. سپاہی آپ رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے نا. اچھا ایئرپورٹس، ہائی وے وہ آپ نے گروی رکھ دیے. یار مجھے بتائیے اب یہ ریئر ارتھ منرل جو ملے ہیں اتنی شوق سے اتنی شدت سے عاصم منیر صاحب لے کے گئے تھے ٹرمپ کے پاس اور ایسے دکھا رہے تھے. آپ نے صرف ایک تصویر دیکھی ہے وہ جو ہر طرف تھی، اس کی اور بہت ساری تصویریں ہیں. اور جن لوگوں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں یا وہ شارٹ ویڈیوز دیکھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا جذبہ حب الوطنی کتنا عروج پہ تھا کہ بس مجھے گلے سے لگا لو اے میرے ہمدم، یہ لے لو، کیا چاہتے ہو وہ لے لو، بس ہماری حکومت کو نہ جانے دینا. یہ منرلز خود نکالو، اس کو صاف کرو، ٹھیک ہے نا. آج پوری دنیا اس کے لیے جنگ کے لیے تیار ہے. آپ کو پتا ہے امریکہ گرین لینڈ کی طرف کیوں جانا چاہتا ہے؟ وہ ڈنمارک کی طرف، اس طرف ریئر ارتھ منرلز ہیں وہاں پر. وینزویلا کیوں گیا ہے؟ آئل ہے وہاں پر. اسرائیل اور یو اے ای یہ جو آپ کی ریڈ سی ہے اس کو کیوں قابض کرنا چاہتے ہیں؟ ٹریڈ روٹ ہے وہاں پر. تمہارے پاس ٹریڈ روٹس، تم وہ بھی بیچ دو، منرلز بھی بیچ دو، سپاہی بھی رینٹ آؤٹ کر دو. یار یہ سوچ جو ہے کوئک فکس کرنا اور جلدی سے کیش پیسہ آ جائے، یہ پاکستان کو پھنسا رہے ہیں. میں روز آپ سے کہتا ہوں یہ پھنسا رہے ہیں پاکستان. دیکھو نا یہی تو ویلیوبل چیزیں کیا ہیں جو میں نے آپ کو گنوائی. آپ کی پورٹس ہیں، ٹریڈ روٹس ہیں، منرلز ہیں، آئل ہے، گولڈ ہے، سب چیزیں. یہ کہتے ہیں کوئک فکس، جلدی سے پیسے دو تاکہ ہمارا کام ہو. تو دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جرنیلوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ بس کمانڈ اینڈ کنٹرول تک کی ہوتی ہے، جبکہ ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو گورن اور بلڈ کرنے کی سوچ رکھتا ہو کہ بلڈ کیسے کرنا ہے. ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ ان کی ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ایمرجنسی بنیادوں پر ہوتی ہے. اکانومی کو بہتر کرنے کی سوچ ان کے پاس نہیں ہوتی. اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے، انوویشن چاہیے، کنسنسس چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے، بغیر اس کے تو آپ اکانومی بہتر نہیں کر سکتے. معاف کیجیے گا میرے کچھ پرابلم ہے، بعض اوقات کچھ الفاظ گاربلڈ ہو جاتے ہیں، پورے سے ادا نہیں ہو پاتے. اچھا تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں اکانومی ٹھیک کریں گے. اکانومی ٹھیک کرنا ان کا کام تھوڑی ہے، انہوں نے تھوڑی اس کو پڑھا ہے. یہ تو بس کمانڈ اینڈ کنٹرول جانتے ہیں کہ ڈنڈے مار مار کے کنٹرول کر لو قوم کو. یار ایسے کو کنٹرول کرتا ہے؟ ایسے نیشن بلڈ ہوتی ہے. آج انہوں نے وہ گئے ہیں لاہور، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی مہم والے، مار مار کے دیکھیں ان کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے. یہ کوئی اچھا کام کیا؟ وہی کمانڈ اینڈ کنٹرول، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم حکومت کریں گے. ایسے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. انہیں سمجھائیے پیار سے کہ دیکھو تم طاقت سے جنگ جیت سکتے ہو، قوم کو بلڈ نہیں کر سکتے. یہ ان کا کام نہیں ہے نا. کاٹنے کا کام تو قصائی بھی جانتا ہے، گوشت کو وہ کاٹ سکتا ہے. تو آپریشن تھیٹر جو اس کے حوالے کر دیجیے، ایک آدھ بچے گا، سارے مریض مار دے گا وہ. اس کا کام نہیں ہے یہ ان کا کام نہیں ہے. آج پوری دنیا بدل رہی ہے اور ان کی وہی پالیسیز چل رہی ہیں، کیونکہ ان کا دماغ ٹرینڈ ہوتا ہے شارٹ ٹرم پہ، ایمرجنسی کنٹرول پر، ان چیزوں پہ. نیشن کیسے بلڈ ہوتی ہے یہ کام کے لیے تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے، 10-20 سال لگتے ہیں. آپ جو ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں. ان کے وہاں جو ہوتی ہے وہ پلاننگ کسی اور قسم کی ہوتی ہے، دشمن کو گھیرنا ہے اور کنٹرول میں رکھنی ہے صورتحال. یہ اگر پاکستان پہ حکومت کریں گے اور وہ بھی کرپٹ لوگوں کے ساتھ، تو بتائیے پاکستان کہاں جائے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا ارتھ منرلز دیا ہے
اور وہاں کے لوگوں کو آپ دن رات پیٹ رہے ہیں. جہاں پہ منرلز کے خزانے ہیں بلوچستان میں اور کے پی میں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ تو اور زیادہ بہتر ہو جانا چاہیے تھا. سب کے ساتھ ایک جیسے ہی ہونا چاہیے. لیکن یار جہاں سے اتنا بڑا خزانہ ہے ٹریلینز آف ڈالر کا، ان کو مار مار کے تم کنٹرول کرو گے اور سارا را مال نکال کے بریف کیس لے کے ٹین ایجرز کی طرح پہنچ گئے ٹرمپ کے پاس کہ یہ لے لو، یہ لیجیے سر، یہ لیجیے آپ حکم دیجیے، ہم ایران کی مخبری کریں گے، آپ حکم دیجیے ہم فوج بھیجیں گے، آپ حکم دیجیے پاکستان میں جو نام لے گا فلسطین کا مار مار کے اس کو لٹا دیں گے، آپ حکم دیجیے. یار نیشن اس سوچ کے ساتھ بلڈ کرتے ہیں. یہ لوگ نیشن بلڈ کریں گے. پاکستان بہت خراب ڈینجرس صورتحال کی طرف جا رہا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے، نرم کر دے پاکستان کے لیے، کہ دیکھو اتنا تو تم کھیل لیے، اتنے تو پلاٹس، ہر بریگیڈیئر اور جنرل اور کرنیل اور وہ میجر تک سے اوپر چلے جائیے، سب کے بہت پیسے، بہت پلاٹس لے لیے یار. کھا وہ جو کہتا ہے خواجہ آصف کی یہ ہڈیوں سے گودا تک کھا چکے ہیں، تو اب کچھ کرم کر دو، اب چھوڑ دو. دیکھو پوری دنیا میں کتنی تیزی سے باتیں ہو رہی ہیں. وینزویلا کے ساتھ کیا ہوا، اب وہ ایران کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. سعودی عرب کہہ رہا ہے امریکہ سے اگر تم نے ایران پہ حملہ کیا تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہر طرف ایک نئی کیمسٹری جنم لے رہی ہے. اور یہ 1950 اور 60 والی پالیسی چلا رہے ہیں کہ ہم کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ذریعے ڈنڈے لگا لگا کے قوم پہ حکومت کریں گے. قوم کو اس نے ورغلا دیا ہے عمران خان نے. یار یہ سوچ ہے اتنی معصومانہ بیوقوفانہ قسم کی سوچ. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فل فلیش ڈیموکریسی ہو، عمران خان کی قیادت ہو. نئی دنیا میں بڑے نئے چیلنجز سامنے آ گئے ہیں اور نئی اپورچونٹیز بھی ہیں. ان کا دماغ ان اپورچونٹیز کو فائنڈ آؤٹ تک نہیں کر سکتا. میں نے کل بھی کچھ اشارے کیے تھے، میں آپ کو پوری لکھ کے دے سکتا ہوں کہ کیا فائدے کس انداز سے ہیں، کہاں سے ہو سکتے ہیں. یہ اس طرح نہیں سوچتے، یہ تو کمانڈ اینڈ کنٹرول. پاکستان کے حق میں دعا کیجیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ امریکہ میں بھی جو پاکستانی رہ رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اب آپ کے لیے بہت آزمائش کا دور کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے. ہم نے یہاں پہ بہت، دو نسلوں نے بہت آسائش کی زندگی گزاری، لیکن جو صورتحال ٹرمپ صاحب نے کر دی ہے، اور اگر یہ صورتحال ایسے ہی رہی تو جو خوشگوار زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں وہ خطرے میں آ گئی ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.